कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, सूरह बकरा की आयत है, आयत नंबर 152, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँगा। यानी जब बंदा दिल से अल्लाह को याद करता है, दुआ, जिक्र या नमाज में, तो अल्लाह अपने बंदे को अपनी रहमत और मोहब्बत से याद करता है। बेशक अल्लाह पे यकीन रखना सबसे बड़ी ताकत है। कुरान की एक और आयत है सूरह तलाक में, जो अल्लाह पे भरोसा करे तो वो उसके लिए काफ़ी है। मतलब अगर तुम्हारा यकीन सच्चा है तो अल्लाह कभी तुम्हें अकेले नहीं छोड़ेगा। वो वक्त, रास्ता और नसीब सब बेहतर बना देगा। बस सब्र और यकीन रखो। तो आइए इसी टॉपिक पर इस बयान को सुनते हैं। मेरा बंदा जब मुझे अपने दिल में याद करता है, मैं भी उसे अपने दिल में याद करता हूँ। जब मेरा बंदा किसी महफिल में मेरा जिक्र करता है, मैं उससे कहीं बेहतर महफिल में उसका जिक्र करता हूँ। अल्लाह की महफिल तो मलाए आला की है, मलाइका मुकर्रमीन की है। बहरहाल अल्लाह को तुम अपने दिल में मुस्तहज़र रखो, अल्लाह ताला तुम्हें भी याद रखेगा। दोबारा फरमाया, एहफ़ज़िल्लाह तजिदहु अमामक तुजाहक। अल्लाह को याद रखो तो अपने सामने मौजूद पाओगे। जब चाहो दुआ करो तो एहफ़ज़िल्लाह तजिदहु अमामक या तुजाहक, अपने सामने मौजूद पाओगे। इज़ा सअलता फसअलिल्लाह। अब आ गया वो मरकज़ी मज़मून। देखो, जब मांगो अल्लाह से मांगो, गैर अल्लाह के सामने हाथ दराज करो ही मत। एक हदीस में आता, यानी हराम नहीं है, दुनियावी कवाइद, उसूल, कवानीन के तहत किसी से मदद चाहना, कोई सवाल करना हराम नहीं है। आप सवाल करें, मदद लें, इसी पर दुनिया कायम है, एक दूसरे के साथ, ताउन के साथ। लेकिन ऊंचा मकाम क्या है? किसी से सवाल मत करो सिवाय अल्लाह। यहां तक कि जूते बांधने का तस्मा तुम्हें दरकार है तो भी किसी से मत मांगो, अल्लाह से मांगो। क्या पता अल्लाह किसके दिल में डाल दे और वो आके तुम्हें तस्मा पेश कर दे। होता है ऐसा, बस औकात होता है। जो अल्लाह के साथ लौ लगा कर रखने वाले हैं, उनके तो ऐसे वाक़यात होते हैं कि दिल में एक बात आई और उसके बाद वही बात जो है, वो कोई शख्स आ गया और उसने वो बात पूरी कर दी। क्योंकि लोगों के दिल जो है वो तो अल्लाह के दो उंगलियों के माबैन ही चाहता फिर देता। क्या पता अल्लाह किसी फरिश्ते को इंसानी शक्ल में भेज दे। आता है फरिश्ता, आता है इंसानी शक्ल में, आपकी तकलीफ को रफा कर दे, आपकी जरूरत को पूरा कर दे। उसी से मांगो, किसी और से मांगो। ये है तौहीद का लुब्बे लुबाब। यूं समझिए, इस्लाम की जड़ क्या है? ईमान। इस्लाम का जो खारजी निजाम अमल है, इनफरादी अमाल हो, इज्तिमाई हो, उन सब की रूह रवा क्या है? ईमान। ठीक, एक बात हो गई। ईमान का खुलासा लुब्बे लुबाब क्या है? ईमान बिल्लाह। वैसे ईमान बिल आखिरा भी है, ईमान बिल मलाइका है, ईमान बिल अंबिया है, ईमान बिल रसूल है, ईमान बिल कुतुब है, ईमान बिल कद्र है, लेकिन असल ईमान, इसीलिए ईमान मुजमल में आपको मालूम है किसी और चीज का जिक्र नहीं। आमन्तु बिल्लाहि कमा हुवा बिअस्माइहि व सिफातिहि व क़बीलतु जमी अहकामिहि इक़रारुन बिल लिसान व तस्दीक़ुन बिल क़ल्ब। ये ईमान मुजमल है। इजमाली तौर पर ईमान इसका नाम है। हाँ, मुफस्सल तफसीली तौर पर आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर व क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि बिल्लाहि तआला। तो इस्लाम की जड़ ईमान, और इस्लाम का सारा जो निजाम अमल है, चाहे इंफरादी अमाल हो चाहे इज्तिमाई, उन सब की रूह नवा ईमान। और ईमान का खुलासा ईमान बिल्लाह। और ईमान बिल्लाह का असल हासिल वो है जो इस हदीस में आ रहा। उसके दो है तकाजे। इबादत सिर्फ उसी की, इस्तिआनत सिर्फ उसी से। इसलिए मैंने सूरह फातिहा का तज़किरा शुरू में किया। ये इबादत का जौहर है, इबादत का जो है ये ईमान का हासिल। इबादत सिर्फ उसकी है और इस्तिआनत सिर्फ उससे। इस्तिआनत ही में सवाल भी आ गया, ये भी मदद है। आप किसी से कुछ मदद माली चाह रहे हैं या कोई और मदद चाहते हैं, किसी काम में मदद चाहते हैं, जैसे मैंने कहा था किसी सिफारिश कराना चाहते हैं, भी मदद है।
وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب مدد مانگو صرف اللہ سے مانگو۔ اور وہ سارے الفاظ یاد کر لیے، استدعاء، استعانت، استغاثہ، یہ جو غوث اعظم سے استغاثہ کیا جاتا ہے یہ تو شرک ہے۔ استغاثہ اللہ سے، دعائی اللہ کی، اس اعتبار سے استمداد، استعانت، استدعاء، استغاثہ، یہ سب اللہ سے، صرف اللہ سے۔ عبادت صرف اللہ، ایاک نعبد، اور استعانت صرف اللہ سے، مانگو صرف اللہ سے، جب مدد طلب کرو صرف اللہ سے۔ اور جان لو اگر تمام لوگ جمع ہو کر تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا جائے نہیں پہنچا سکتے، الا بشیء قد کتب اللہ لک وان اجتمعوا علی ان یضروک بشیء لم یضروک الا بشیء قد کتب اللہ علیک، اگر سب مل کر چاہیں تمہیں کوئی نقصان پہنچا دے نہیں پہنچا سکتے مگر وہی کچھ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا۔ اب بتائیے خوف کی جڑ کٹ جائے گی کہ نہیں؟ یہ جو ایمان جو ہے یہ خوف اور حزن دونوں سے نجات دلانے والی بات ہے۔ جو حقیقی مومن ہے وہ اللہ کا ولی ہے، حقیقی مومن وہ اللہ کا ولی ہے۔ اور الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہ اولیاء اللہ کو علیحدہ مخلوق نہیں ہے، کوئی ان کے سر پہ سینگ نہیں ہوتے، انسان ہی ہوتے ہیں، لیکن حقیقی معنی میں مومن ان اعتبارات سے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، ایمان اس درجے کا پہنچ گیا تو اللہ کا ولی ہے۔ ان لوگوں کے لیے خوف کس بات کا ہوگا؟ کس سے خوف کروں؟ اس کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں، اور اگر کچھ اللہ نے میرے لیے لکھ دیا وہ آ کر رہے گا، چاہے میں لاکھ گڑ گڑاؤں اس کے سامنے کہ مجھے چھوڑ دے، اگر اللہ نے لکھا وہ آیا وہ تو آئے گا، تو کاہے کو اس کے سامنے گڑ گڑانا، کاہے کو جبرسائی کرنا اس کے سامنے؟ اور کسی کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں، میرا خیر ہے ہی نہیں، کاہے کو خوشامد کرو اس کی؟ اور سنیے، رفعت الاقلام، دیکھو نوجوان، قلمیں اٹھا لی گئی ہیں، وجفت الصحف، اور جو رجسٹر ہیں صحیفے ان کی سیاہی خشک ہو چکی ہے۔ یہ ہے وہ اللہ کا علم، اس میں ہر شے لکھ دی گئی ہے، اس کی قلم اٹھا لیے گئے۔ جیسے آپ کو معلوم ہے امتحان ہوتا تھا، 3 گھنٹے ختم ہو گئے، اسٹاپ رائٹنگ، بس اب قلم رک جانا چاہیے۔ وہ قلم تو تقدیر کا کاتب جو ہے وہ قلم اس کا اب اٹھا لیا گیا، اور جو صحیفے جن پر کے لکھا گیا وہ خشک بھی ہو گئے۔ یہ تو روایت ہے جو امام ترمذی نے جس کو روایت کیا، یہ متن ان کا ہے جو ہم نے پڑھا ابھی، اور ان کا قول یہ ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے، لیکن یہی روایت اور انہی راوی سے عبداللہ ابن عباس سے رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور بھی محدثین نے کی ہے، تو اس میں سے ایک اور متن جو ہے وہ یہاں پر امام نووی نے دے دیا ہے۔ احفظ اللہ تجدہ امامک، یہ تو پہلا وہ ٹکڑا تھا، وقت جاہک تھا، یہاں امامک ہے، امام مطلب ایک ہی ہے، اپنے سامنے پاؤ گے۔ اللہ کی حفاظت کرو، اللہ کو دل میں، اللہ کی یاد کو محفوظ رکھو، گویا کہ اللہ کو مستحضر رکھو۔ ذکر اللہ کے معنی کیا ہے؟ استحضار اللہ فی القلب، یہ ذکر اللہ ہے۔ جنہیں ہم ذکر سمجھ بیٹھے ہیں وہ ذکر کے ذریعے ہے۔ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، نماز ذریعہ ہے یاد کا۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ آپ نے 17 رکعتیں بھی پڑھ لی ہو عشاء کی اور یاد آپ کو آئی ہی نہیں کوئی، آپ تو ایک میکینیکل انداز میں جو ہے وہ اٹھک بیٹھک کر رہے ہیں اور آپ کی زبان سے کچھ بھی نکل رہا ہے، تو اس کا آپ کے شعور سے، دل کی گہرائی سے کوئی رابطہ ہے ہی نہیں، وہ ذکر تو نہیں ہوا۔ ہاں نماز فرض تھی وہ ادا ہو گئی، آپ کی ایک فرض ادا ہو گئی۔ تو جنہیں ہم نے ذکر سمجھا وہ ذرائع ذکر ہے، اللہ اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ زبان سے، یہ تاکہ اس کے نتیجے میں وہ ذکر حاصل ہو جائے۔ استحضار اللہ فی القلب، ذکر کے معنی ہے استحضار اللہ فی القلب۔ تعرف الی اللہ فی الرخاء، اور دیکھو کشادگی کے وقت میں تم اللہ کو یاد رکھو، اللہ کی طرف رجوع کیے رہو، بھول نہ جاؤ۔ وہ نہ ہو جو کبھی کہا تھا
بہادر شاہ ظفر کے اشعار میں سے بہت زور کا شعر ہے. ظفر آدمی اس کو نہ جانیے چاہے کتنا ہی ہو فام و زکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. وہ ہے کشادگی کی حالت میں، جبکہ تمہارے لیے کشادگی ہے. اللہ کی طرف رجوع کیے رکھو. یعرف کا فی شدہ، تو اللہ اپنی توجہ تم پر رکھے گا شدت کے وقت میں. جب تمہیں کوئی تکلیف ہے اس تکلیف کو تم پر آسان کر دے گا. تکلیف تو آنی ہے، لکھی ہوئی ہے، وہ تو آئے گی. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی شدت کو، ایک ہی چیز ہے جس کو ایک انسان بہت شدت کے ساتھ محسوس کر رہا ہے، دوسرا آدمی اتنا نہیں محسوس کر رہا ہے. احساس کا معاملہ ہوگا نا. وہ تو اصل میں اگر انسان کی نرز کٹی ہوئی ہے تو احساس ہوگا ہی نہیں، سرے سے نہیں ہوگا. تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے وہ شدت کی کمی کر دے گا. وَعْلَمْ أَنَّمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، اور جان لو جو چیز تم سے چھوٹ گئی ہے، رہ گئی ہے، وہ ہرگز تمہیں ملنے والی نہیں تھی. اب آپ نے کسی ملازمت کے لیے درخواست دی ہے، درخواستیں مانگی گئی ہیں، اپنی سی محنت کر لی، نہیں ملی ملازمت. اب آپ بیٹھے ہوئے افسوس میں، رنج میں، غم میں، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، وہ فلاں جو ہے بڑی تکڑی سفارش لے آیا تھا، فلاں نے رشوت دے دی. چھوڑو میاں اس کو، وہ تمہارے لیے نہیں تھی. کاہے کو اپنے ذہن کے اندر یہ کھچڑی پکا رہے ہو بیٹھے ہوئے؟ خواہ آپ شاید سوء ظن میں بھی مبتلا ہو رہے ہو. کسی نے نہ رشوت دی اور آپ سمجھتے ہو کہ رشوت دی ہے اس نے. یہ ساری چیزیں جو ساری سیئات، ان کی جڑ کٹ جائے گی. وَعْلَمْ أَنَّمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ وَمَا أَصَابَكَ، جو چیز تم پر آ گئی، لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ تم پر نہ. یہ کر لیتا تو ہو جاتا، شاید یہ کر لیتا، میں نے ٹیکا پہلے لگوا لیا ہوتا تو یہ بات نہ ہوتی. بھائی وہ جو ہونا تھا وہ ہونا تھا. اب یہ وہ چیز ہے جس سے انسان میں کیفیت پیدا ہوتی، تسلیم و رضا. ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے. بے نیازی تیری عادت ہی صحیح. اے اللہ جو تو نے چاہا مجھے قبول ہے. اسی لیے میں نے آپ کو آیتیں سنائی سورہ تغابن کی. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ کے اذن سے. وَمَن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے. ہدایت کس بات کی؟ تسلیم و رضا. سر دوستاں سلامت کہ تو خنجر آزمائی، نہ شبد نصیب دشمن کے شبد ہلاکت تیغت. اے اللہ تیری طرف سے ہے، مجھے قبول ہے، اور بظاہر مجھے تکلیف ہو رہی ہے لیکن یقیناً اس میں میرا کوئی خیر ہے. بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں تو خیر ہی خیر ہے جو بھی تیری طرف سے آئے. سر تسلیم خم ہے جو مزاج یاد میں. اور یہ مضمون جو ہے زیادہ بڑے پیمانے پر سورہ حدید میں آیا ہے. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأہا. کوئی مصیبت نہیں آتی نہ تمہاری جانوں میں نہ زمین میں. زمین میں زلزلہ آ جانا، سیلاب آ جانا، کچھ اور زمین کا دھنس جانا، یا یہ ہے کہ تمہاری جانوں میں کوئی بخار ہو گیا، کوئی اور تکلیف ہو گئی، اچانک معلوم ہوا کہ انسان جو کینسر ہے اور کینسر بھی اب 3rd سٹیج کو پہنچ چکا ہے. لیکن جو بھی آیا ہے وہ اللہ کے علم کی کتاب میں پہلے سے لکھا ہوا ہے. فی کتاب من قبل ان نبرأہا، یہ کتاب میں درج ہے اس سے پہلے کہ ہم اسے ظاہر کریں. اس کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ لیکن لا تاسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، افسوس نہ کیا کرو جو تم سے جاتا رہے، چھوٹ جائے. کوئی عزیز فوت ہو گیا، کوئی موقع ہاتھ سے نکل گیا، ارے بھائی میں چوک گیا، بڑا موقع تھا، اب اس پر افسوس کر رہے ہیں. نہیں، جو چیز دیکھیں لا تاسوا علی ما فاتک ولا تفرحوا بما آتاک، جو اللہ تمہیں دے دے اس پر اتراؤ مت. وما اصابک لم یکن لیخطئک واعلم ان النصر مع الصبر، اور جان لو اللہ کی مدد صبر کے ساتھ آتی ہے.
جو آئے اس کی طرف سے جھیلو. زبان پر کلمہ شکوہ اور شکایت نہ آئے. اللہ سے شکایت نہ آئے. تسلیم و رضا، جو تیری رضا ہے. تیری صحت ہمیں منظور ہے لیکن اس کو. مولانا محمد علی جوہر ایک مرتبہ جیل میں گئے، ایک بیٹی بیمار ہوئی، فوت ہو گئی. اس کے بعد دوسری مرتبہ پھر جیل میں گئے، دوسری بیٹی کو وہی بیماری ہوئی. جیل میں اطلاع ملی کہ بیٹی کو یہ بیماری ہو گئی ہے، تو خط لکھا اشعار کی شکل میں. کا آخری شعر یہ ہے، تیری صحت ہمیں منظور ہے لیکن اس کو نہیں منظور تو پھر ہم کو بھی منظور. ہم تو چاہتے ہیں میں بیٹی کے تجھے شفا ہو جائے، اسے منظور نہیں تو پھر ہمیں بھی منظور. وَعَلَمَ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ. فرج، فراخی، کھل جانا کسی چیز کا، یہ ہے کرب کے ساتھ، تکلیف کے ساتھ. تکلیف ہوتی ہے ساتھ. اللہ نے قانون بنایا ہے دنیا کا. اب آپ اندازہ کیجئے بچے کی ولادت میں ماں کو کتنی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے. آج کل تو فیشن ہو گیا ہے، سیدھے سیدھے جاؤ، آپریشن کراؤ، تکلیف سے بچ جاؤ. لیکن یہ ہے کہ یہ بھی آپ کے علم میں ہوگا، وہ ساری تکلیف جیسے ہی بچے کو لا کر ماں کے برابر لٹایا ہے، ساری تکلیف ختم. پھر جو راحت اس سے میسر آتی ہے. ان الفرج مع الکرب وان مع العسر یسرا. اسی لیے میں نے وہ آیتیں بھی پڑھی تھی، ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. اس دنیا میں یہ اللہ نے نظام بنایا ہے، سختیاں جھیلنی ہی ہوں گی. لقد خلقنا الانسان فی کبد. ہم نے انسان کو پیدا کیا مشقت کے اندر، مشقت تو کرنی پڑے گی. کسی کی جسمانی مشقت زیادہ، کسی کی ذہنی مشقت زیادہ، مشقت سے چارہ کسی کو نہیں. تو یہ ہے ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات.